इमरान ने क्रिस्टीन को छोड़ा तो वो डिप्रेशन में चली गई, स्किन एलर्जी हो गई और अब उसके पास इस डिप्रेशन से निकलने का वाहिद सहारा सिर्फ अल्लाह था। इससे पहले कि क्रिस्टीन बेवफाई पर इमरान को कटहरे में खड़ा करती, इमरान ने उसके करैक्टर पर इल्ज़ाम लगा दिया और क्रिस्टीन सफाइयाँ देती रह गई। क्रिस्टीन ने इमरान की बेवफाई पर उसे माफ़ कर दिया और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया कि अब वही उसका बदला लेगा। क्रिस्टीन ने इस्लाम कबूल कर लिया मगर अपना इस्लामी नाम बुशरा रखने से इनकार कर दिया। क्रिस्टीन को नहीं मालूम था कि इमरान ने जमाइमा से शादी के लिए उसे छोड़ा है, मगर जब उसे मालूम हुआ तो इमरान उसकी नज़रों में आसमान से ज़मीन पर गिर गया। इमरान ने क्रिस्टीन को छोड़ दिया और अब वो जमाइमा को लेकर पाकिस्तान आ गया और उसे पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात की सैर करवाने लगा। जमाइमा ने इमरान से बेवफाई की और ह्यू ग्रांट के साथ उसकी तस्वीर अखबारात में शाया हुई तो इमरान को एहसास हुआ कि अल्लाह ने क्रिस्टीन से बेवफाई की सज़ा दी है। तो इमरान ने सालों बाद क्रिस्टीन को फ़ोन करके बेवफाई की माफ़ी मांगी और बोला, मैं उस दर्द के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। इमरान को सियासी जर्नलों ने सियासी अखाड़े में उतारा, उसने नए बाल लगवाए, ट्रीटमेंट करवाकर जवान हुआ तो एक बार फिर वो क्रिस्टीन से दूसरी शादी का वादा करने लगा। इमरान ने हमेशा क्रिस्टीन से बेवफाई की मगर वो आज भी लंदन की सड़कों पर उसकी रिहाई के लिए एहतजाज करती नजर आती है। लोग कहते हैं कि इमरान तब्दील हो गया है, बदल गया है, लेकिन बुढ़ापे में उसका और क्रिस्टीन का मुआशका चल रहा था तो रेहाम खान ने ये ईमेल्स कॉपी कर ली और इसका सबूत हासिल करके इमरान खान को कटहरे में खड़ा करना चाहती थी, मगर इमरान खान ने उन्हीं के करैक्टर पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें तलाक दे दी। और सबसे बढ़कर इमरान ने क्या, एक बार फिर वादा खिलाफी करके रेहाम खान से दूसरी शादी की तो क्रिस्टीन ने बदला लेते हुए उनका घर तोड़वा दिया। And at that time, I was introduced to Islam through not a long bearded imam, but Bearded a one like handsome me. sports star, actually, Imran Khan. And that Pakistan will treat him with respect that he's due. He's a great leader and hugely popular. Went on many trips to Pakistan, met some lovely Muslims, warm-hearted, hospitable. He just did it without ignoring Pakistan. For 3 years, friendship was finished with Imran. I wanted to bring God into my life. I wanted to start practicing. I wish that Imran Khan will remain safe. इमरान खान ने अचानक क्रिस्टीन को छोड़ दिया था। स्कर्दू का फार्म हाउस, मुसलमान होकर पाकिस्तान जाना और इमरान की बीवी बनना, इमरान का चांदनी रातों में उसे बाहों में भरकर प्यार के वादे करना, शादी की प्लानिंग, मुसलमान बच्चे, ये सब ख्वाब इमरान खान के एक बाबे ने तोड़ दिए थे। हालांकि इस कहानी में आगे जाकर आपको ज़रूर एहसास होगा कि क्रिस्टीन इमरान की ज़िंदगी में आने वाली सबसे बासबर, समझदार और वफादार खातून थी। और अगर इमरान इस बाबे से मशवरे का बहाना न करते तो आज शायद अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ एक बाइज्जत और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होते। मगर इमरान ने जिस रूहानियत का लॉलीपॉप क्रिस्टीन को दिया था, अब वही रूहानियत इमरान को उससे दूर भागने का बहाना भी दे रही थी। क्रिस्टीन टूट चुकी थी, वो कमरे में बंद हो गई, उसे स्किन एलर्जी हो गई, उसका वजन घटने लगा, डिप्रेशन के शदीद दौरे पड़ने लगे। तो ऐसे मौके पर दुनिया में हर इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा क्या हो सकता है? आप सब इस जवाब से वाकिफ हैं और वो है मजहब। क्रिस्टीन इस बेबसी के दौर में अल्लाह के करीब होने लगी, वो मस्जिद जाने लगी, दीगर मुसलमानों से मिलने लगी, मसल्ले पर बैठकर रो रो के दुआओं में इमरान खान को मांगने लगी। मगर ऐसे मौके पर इमरान से जो थोड़ा बहुत ताल्लुक था वो भी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि इमरान उस पर किसी और मर्द से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर इस ताल्लुक को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला था। हुआ कुछ यूं कि टीवी की एक तकरीब में सहाफ़ियों ने जब उससे इमरान खान के बारे में पूछा
تو اس نے بہت سنبھل کر جواب دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ ان کا بریک اپ ہو چکا ہے۔ اور پھر اگلے دن اخبارات میں خبر چھپی، کرسٹین بیکر پاکستان کی ممکنہ خاتون اول۔ ظاہری بات ہے عمران تک یہ خبر پہنچی ہوگی، مگر عمران خان نے چند دن ویٹ کیا اور اس کے بعد عمران نے اس کو فون کیا اور اس پر اس کے کریکٹر پر الزام لگاتے ہوئے بہت شرمناک باتیں کی۔ کتاب فرام MTV ٹو مکہ میں لکھا ہے، سچ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہفتے بعد عمران نے مجھ پر الزام لگانے اور کسی اور مرد کے ساتھ اسے بے وفائی کا الزام لگانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اب سب کچھ ختم ہے، پاکستان سے مجھے فون کیا۔ وہ بولا مجھے رات کو کسی مرد کے گھر سے صبح کے وقتوں میں نکلتے دیکھا گیا ہے۔ یہ قطعی طور پر بے بنیاد اور بیہودہ الزام تھا۔ میں نے آنسوؤں کے سیلاب میں روتے ہوئے اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ کسی سے غلطی ہوئی ہے، اگر ہم الگ بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں بالغوں کی طرح اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ آپ عمران خان کی فنکاری چیک کریں کہ بجائے کرسٹین اس کو لان تان کرتی، اس کو بے وفائی کے تانے دیتی، بلکہ الٹا وہ بے چاری اپنے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے عمران کے آگے گڑ گڑانے لگی تھی۔ وہ سارا مقدمہ تو ایک سائڈ پر ہو گیا تھا کہ شادی کے وعدے کہاں گئے، مسلمان بچے، فارم ہاؤس، پاکستان میں رہنا، مسلمان ہونا، یہ سب کیا ہوا؟ مگر اب بیچاری کرسٹین خود گلٹ میں تھی اور عمران خان کی منتیں کرنے میں مصروف تھی۔ کرسٹین عمران کی طرف سے اپنے کردار پر الزام لگانے پر بہت روئی، مگر اس کی ایک مسلمان دوست نے اسے بتایا کہ اسلام میں جس شخص عورت کی کردار پر الزام لگاتا ہے اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ پاکستان میں عمران خان کے سارے سوشل سرکل کو پتا تھا کہ کرسٹین کئی سالوں سے عمران کے ساتھ ہے اور سب اسے پسند بھی کرتے تھے۔ یوسف صلاح الدین اور موبی کی بیگمات یعنی بسات اور سمینہ سے تو کرسٹین کی بہت دوستی تھی، اور خاص طور پر جب سمینہ کو معلوم ہوا کہ عمران نے کرسٹین کے جسم جذبات سے کھیلنے کے بعد اسے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے تو اس نے باقاعدہ عمران سے لڑائی کی اور کافی وقت تک موبی کے گھر میں عمران کو گرم جوشی سے ویلکم کرنا بند کر دیا گیا۔ عمران تعلق توڑ چکا تھا، مگر اب بھی وہ چسکے لینے کے لیے کرسٹین سے ریگولر فون پر باتیں کرتا، جبکہ کرسٹین کو یہ امید تھی کہ کاش عمران اس فراڈیے بابے کی بات پر کان دھرنے کی بجائے اپنے دل کی سنتے اور اس کی محبت اسے واپس کر دیتے۔ عمران کے ساتھ بریک اپ کے بعد اب کرسٹین کی زندگی میں چند اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ وہ کئی سال سے عمران کے ساتھ اس کے لگژری فلیٹ پر لیو ان کر رہی تھی، تو اب انہوں نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا اور چیلفی کے علاقے میں ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ کے اوپر والے فلور پر ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لے لیا۔ اور عمران خان کے لگژری فلیٹ میں اب کرسٹین کی جگہ جمائمہ نے لے لی، مگر جمائمہ کرسٹین کی طرح اپنا بوریا بستر اٹھا کر عمران کے فلیٹ پر نہیں آ گئی تھی، کیونکہ اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کی اکثر راتیں اسی فلیٹ میں گزرنے لگی۔ کرسٹین مگر ایک اور ہی فیز میں تھی۔ عمران سے تعلق نے اسے دنیا کے دو طاقتور ترین جذبے دیے تھے، ایک محبت اور دوسرا خدا۔ جب عمران اس سے دور چلا گیا تو اب اس کے پاس سب سے بڑا سہارا مذہب ہی رہ گیا تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ اب عمران ان کے ساتھ نہیں تھا۔ مسلمان ہو کر پاکستان رہنا، عمران کے بچے پیدا کرنا اور کبھی پاکستان کی خاتون اول بننے کا خواب تو ٹوٹ چکا تھا، تو اس کے پاس اس ڈپریشن سے نکلنے کا واحد سہارا صرف خدا ہی بچا تھا۔ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھی، تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس نے مذہب کا سہارا لیا۔ اپریل 1994 میں کرسٹین نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام یسرا رکھا گیا، مگر اسے یہ نام پسند نہیں آیا تو اس کا دوسرا نام بشرا رکھا گیا، مگر یہ پہلے سے بھی زیادہ ناپسند تھا تو کرسٹین نے یسرا کو ہی قبول کر لیا۔ عمران جمائمہ کو ڈیٹ کر رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کرسٹین سے بھی کبھی کبھی شغل لگانے کے لیے رابطہ کر لیتے۔ پھر ایک روز انہوں نے کرسٹین کو فون کر کے بتایا کہ وہ شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں، مگر اس بار بھی انہوں نے پوری بات نہیں بتائی اور یہ نہیں بتایا کہ آخر وہ کس سے شادی کر رہے ہیں۔ مگر جب کرسٹین کو معلوم ہوا تو ان کی نظروں میں عمران کی عزت ختم ہو گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انہیں کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔ کتاب فرام MTV ٹو مکہ میں لکھا ہے، 2 دن بعد مجھے ڈاکٹر ہارون کی طرف سے کال وصول ہوئی۔ یہ پاکستانی ٹیم کے ڈاکٹر تھے جو اب میرے بھی ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے سنا ہے کہ عمران جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ شادی کر رہا ہے؟ بظاہر عمران اس جوان خوبصورت اور بارسوخ انگلش وارث کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے نظر آیا تھا۔ مجھے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اپنے دماغ کی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ عمران آسمان سے زمین پر گر گیا۔ یورپی اخبارات میں عمران کی ممکنہ شادی کی خبر کو بہت نمایاں جگہ ملی، مگر اس پر بہت تنقید ہوئی۔
اسے لو ریٹ اور لائر کہا گیا، مگر کرسٹین نے کمال ضبط اور اصول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بھی لفظ عمران کے خلاف نہیں بولا، بلکہ اپنے ساتھ ہوئی بے وفائی کو خدا پر چھوڑ دیا، کیونکہ جس اسلام کو وہ سمجھی تھی اس میں کسی کو دھوکہ دینے والے کے ساتھ خدا خود انصاف کرتا ہے، اور اسے بطور ایک اچھی مسلمان کسی کی برائی یا غیبت نہیں کرنی تھی۔ یورپی میڈیا نے کرسٹین کا ساتھ دیا۔ عمران کے دوستوں نے خاص طور پر کرسٹین کو فون کر کے عمران کے اس عمل پر اس کو برا بھلا کہا، مگر کرسٹین نے عمران کی برائی میں ایک لفظ نہیں بولا۔ کتاب MTV سے مکہ میں لکھا ہے، آخر کار میں حقیقی طور پر اپنے دل سے عمران کو معاف کرنے پر تیار تھی۔ مجھے خدا پر یقین تھا کہ جس طرح اس نے چیزوں کو وقوع پذیر کیا، اس کے پاس اس کی کوئی وجہ ہوگی، کسی نہ کسی طرح شاید یہ چیز مستقبل میں میرے لیے بہتر ہو۔ میں مذہب کے تحفے کے لیے شکر گزار تھی، گویا خدا نے عمران کو مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ایک طرف کرسٹین اپنے آپ سے لڑنے میں مصروف تھی، جبکہ دوسری طرف عمران کی نئی محبوبہ یعنی جمائمہ اب اس کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ جین 1995 میں عمران اس بار کرسٹین کی جگہ جمائمہ کو لے کر پاکستان آیا۔ اسی طرح اپنے سوشل سرکل میں لے کر گیا۔ موبی کی بیوی سمینہ کے علاوہ سب نے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا۔ ہاں، عمران خان کی بہنوں نے ابتدا میں جمائمہ کو کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ انہیں کرسٹین زیادہ پسند آئی تھی۔ عمران جمائمہ کو لے کر سون کی وادیوں کی طرف نکل گیا۔ عمران کرسٹین کی طرح اسے بھی اسلام کی سچائی بتانے میں مصروف تھا۔ اس کے دوست بھی اسلام کا نمونہ بن کر لیکچرر بنے ہوئے تھے، مگر اس بار عمران کی محبت زیادہ شدید تھی، کیونکہ اسی سال مئی میں عمران اور جمائمہ شادی کر رہے تھے۔ کرسٹین خدا میں دل لگا بیٹھی تھی، مگر یہ وقت اس کے لیے بہت مشکل تھا، تو وہ لندن سے دور چلی گئی اور خود کو عبادت میں مصروف کر لیا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلا تو ایک طرف کرسٹین اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی اور دوسری طرف عمران جمائمہ کو لے کر پاکستان آ گئے۔ 2 بچوں کے باپ بنے، مگر افسوس عمران نہ بدل سکے۔ انہوں نے جمائمہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کیا، اور نتیجے کے طور پر جمائمہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، انہوں نے بھی ہیو گرانٹ کے ساتھ افیئر چلا کر بدلہ پورا کیا۔ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਡੇਲੀ ਮੇਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਇਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਮਾਇਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕਰਟ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ ਤੇ ਜਮਾਇਮਾ ਤੇ ਹਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਐਨਾਬੈਲ ਦੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। 3 ਪਿਕਚਰਾਂ ਆ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰਾ ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ۔ اخبارات میں ان کی تصاویر چایا ہوئی اور پوری دنیا نے عمران خان کی بیوی کی تصاویر دیکھی۔ عمران شرم اور صدمے سے چور چور ہو گیا۔ آخرکار دونوں میں معاملہ طے ہوئے۔ جمائمہ کو طلاق ملی اور ساتھ یہ ذمہ داری بھی ملی کہ وہ عمران خان کی ناجائز بیٹی کی کسٹڈی لے گی اور اسے بیٹی کی طرح پالے گی، اور اس طرح عمران اور جمائمہ کی طلاق ہو گئی۔ مگر عمران کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خلش ضرور تھی کہ اس نے کرسٹین کے ساتھ بے وفائی کی۔ اسے احساس تھا کہ کرسٹین ایسی لڑکی تھی جو دراصل عمران سے سچی محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ نباہ کر سکتی تھی۔ اسی شرمندگی میں آخر کار ایک دن عمران نے 9 سال بعد کرسٹین بیکر کو فون کیا۔ ہائے بیبی، تم کیسی ہو؟ ایک گہری اور عجیب مانوس سی آواز نے مجھ سے پوچھا۔ یہ عمران تھا۔ گوش، کیا حیرت ہے، میں نے کہا، میز سے اٹھ گئی تاکہ علیحدگی سے بات کر سکوں۔ السلام علیکم، میں نے پہلی بار اسے کہا۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ الگ ہو چکے ہیں اور کئی سال پہلے اس درد کی معذرت کے لیے مجھے فون کر رہا تھا۔ میں نے اسے جواب دیا، میں اپنے دل سے تمہیں بہت پہلے سے معاف کر چکی ہوں۔ میں ابھی تک اس کی غیر متوقع کال سے حیران تھی۔ عمران کی طرف سے کرسٹین کو یہ فون ایک نئے رابطے کا آغاز تھا۔ جمائمہ سے طلاق کے بعد 2011 تک عمران کی زندگی میں خواتین کے حوالے سے ایک بدترین فیض رہا، مگر کرسٹین اس وقت میں اسے میسر نہیں تھی، کیونکہ اس نے 2007 میں شادی کر لی تھی۔ ایک ٹی وی پر اس نے ہومیوپیتھک پر ہیلتھ شو شروع کیا اور پھر 2009 میں ٹریول چینل پر ایک شو کرتی رہی۔ 2009 میں ہی اس نے جرمن زبان میں پہلی بار اپنی کتاب لکھی، جس کے بہت سے اقتباس میں نے اس ویڈیو میں پیش کیے۔ کرسٹین کی شادی مگر زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔
اس کا شوہر رچرڈ بقول کرسٹین ایک شکی انسان تھا۔ اسے جب شادی کے بعد عمران سے تعلق کا علم ہوا تو کرسٹین ویب سائٹ سے رابطہ کر کے اپنی سالوں پرانی عمران خان سے معاشقے کی خبریں اور تصاویر ڈیلیٹ کرواتی رہی، مگر شک کا بیج اتنا بڑھ گیا کہ آخرکار وہ کرسٹین پر شک کرنے لگا، اس پر الزام لگانے لگا اور پھر دونوں میں طلاق ہو گئی اور عمران خان اور کرسٹین ایک بار پھر رابطے میں آ گئے۔ عمران خان کو 2009 میں پاکستان کے سیاسی جرنیلوں نے منتخب کیا تو در حقیقت عمران خان کا نیا جنم تھا۔ وہ عمران جس کو گزشتہ سالوں میں پی ٹی آئی کی چند بری خواتین کے علاوہ کسی نے نہیں پوچھا تھا، اب اس کا ڈرامائی فیز ختم ہوا۔ انہوں نے نئے بال لگوائے، چہرے کی سرجری کروا کر اسے جوان کیا اور پھر سیاسی جرنیلوں کی مدد سے دوبارہ سیاست میں اپنی ری لانچنگ کروائی۔ تو اب ان کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ حالات بہتر ہو گئے ہیں، زندگی بدل رہی ہے، تو کیوں نہ ایک بار پھر شادی کرنے اور گھر بسانے کی کوشش کی جائے۔ اور کرسٹین اس بار بھی پہلے نمبروں پر تھی۔ سال گزر چکے تھے، وقت گزر چکا تھا، مگر عمران وہی تھا۔ میڈیا پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان بدل چکے ہیں، وہ پلے بوائے نہیں، وہ بالکل پہلے جیسے ہیں، لیکن ہم جب بھی جس سال میں بھی جس دہائی میں بھی عمران خان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں وہ ہمیں پہلے جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ عمران خان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، اور اگر آپ تعصب کی نظر یا محبت کی نظر سے سائیڈ پر ہو کر عمران کو دیکھیں تو عمران خان کا طریقہ واردات شروع سے لے کر آکسفورڈ کے دنوں میں خواتین سے ملنے سے لے کر عائشہ گلالئی تک ایک ہی رہا ہے۔ نامعلوم ان کی کون سی فیٹش ہے کہ وہ ہر لڑکی سے یہی وعدہ کرتے ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ تعلق کو آگے بڑھاتے ہیں، اور عمران اپنے بڑھاپے تک، وزیر اعظم بننے تک اور آخری دنوں تک بالکل تبدیل نہیں ہوئے، اور کرسٹین کی کہانی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ عمران دوسری شادی کے لیے ہنٹنگ شروع کر چکے تھے، انہوں نے کرسٹین سمیت کئی خواتین کو ٹیسٹ کیا، شادی کے لارے لگائے، ان کا استعمال کیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ عمران بدل گیا ہے ان سب کو غلط ثابت کیا۔ کرسٹین نے ایک بار پھر پاکستان کے چکر لگانے شروع کر دیے، ان کی خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، مگر پھر عمران خان نے ایک بار پھر کرسٹین کو دھوکہ دے دیا اور ریحام خان سے شادی کر لی۔ کرسٹین کو ایک بار پھر دھوکہ مل چکا تھا، وہ ایک بار پھر ڈپریشن میں گئی، ایک بار پھر ان کا وزن کم ہوا، اور ایک بار پھر انہوں نے خود کو کوسا کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک ہی بل سے کیسے دوسری دفعہ ڈسی گئی ہیں۔ مگر اس بار کرسٹین نے فیصلہ کیا کہ اسے درد ملا ہے، لیکن وہ درد دے گی۔ اسلام میں بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ بھی اسے جواب میں پتھر ماریں۔ تو اس بار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے کی طرح برداشت نہیں کرے گی، بلکہ اس بار وہ عمران سے بدلہ لے گی۔ اور عمران جو اس سے پہلے کی طرح، کئی دہائیوں پہلے کی طرح ایک با وفا، با صبر، سیدھی سیدھی خاتون سمجھ رہا تھا، اس بار عمران سے بھی غلطی ہو گئی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی کا ہر مسئلہ وہ جس خاتون سے دوست سمجھ کر ڈسکس کر رہا ہے وہ اس بار بدلے کی آگ میں جل رہی ہے۔ ریحام سے شادی ہوئی تو عمران کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایسی عورت نہیں جو دب کر رہے۔ عمران کی عیاشیاں، بے اصولیاں، سب پر ریحام اپنا احتجاج ریکارڈ کرتی، اسے نشے کی لت سے چھڑانے کی کوشش کرتی اور ایک بیوی کی طرح اپنے شوہر کو بری عادتوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ تو عمران بہت جلد ریحام سے چڑ گئے۔ اس موقع پر کرسٹین ہی وہ سب سے بڑا سہارا تھی، قابل اعتماد، کئی دہائیوں پرانا لنک تھا جس سے عمران گھنٹوں باتیں کرنے لگے اور اپنا درد دل اس پہ بیان کرنے لگے۔ کرسٹین اس دوران بھی پاکستان آتی رہی، عمران سے ملتی رہی، لیکن اب کسی اور کا خیال چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میرے خیال میں اب اس کو عمران سے شادی میں، مستقبل میں اس کی بیوی بننے میں کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ صرف اس دفعہ اپنے دل کو تسکین دینا چاہتی تھی۔ کرسٹین اتنا گر کر عمران خان سے ملتی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ اکثر اس کا مذاق اڑاتے، مگر کسے علم تھا کہ دراصل کرسٹین بیکر اس بار کس مشن پر ہے۔ وہ دراصل اپنا گھر بسانے کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کا گھر توڑنے کا مشن سوچ چکی تھی، اور پھر آخرکار اس نے عمران خان کو قائل کر لیا کہ اسے ریحام خان کو طلاق دے دینی چاہیے۔ ریحام خان اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، دوسری طرف عمران کرسٹین کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے تھے۔ جب وہ مجھے پرپوز کر رہے تھے تو وہ اسلام آباد کے ہوٹلوں میں ان کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ جون 2014 یعنی 2014 میں وہ بہت زیادہ قریب تھی اور رات گئے اس کے ساتھ ٹسکنی کورٹ یارڈ سے نکلتی نظر آتی تھی۔ اون چودھری تصدیق کرتا ہے کہ کیسے وہ 2014 کی پوری گرمیاں عمران خان کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ وہ سب اس کے بارے میں توہین آمیز انداز میں بات کرتے تھے،
حتیٰ کہ یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ ایسی عورت ہے جو ضرورت کے لیے ہر وقت میسر ہوتی ہے۔ جب عمران کو میرا سامنا کرنا پڑا تو اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بڑی خراب عورت ہے اور وہ اس سے مکمل طور پر رابطہ ختم نہ کر کے اس پر احسان کر رہا ہے۔ میری شادی کے سارے عرصے میں ان کا رابطہ رہا۔ کرسٹین ایسی عورت تھی جسے دوبارہ حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا۔ متوقع طور پر اپنی طویل ای میلز میں وہ عمران سے اصرار کرتی رہی کہ مجھے طلاق دے دے۔ ریحام کا یہ خیال ہے کہ کرسٹین نے دراصل دوسری بار عمران خان کی طرف سے دھوکہ کھانے کے بعد عمران کو ریحام کے خلاف اس لیے بھڑکایا تاکہ وہ عمران کا گھر توڑ کر دوبارہ بے وفائی کا بدلہ لے سکے۔ کرسٹین بیکر نہ صرف عمران خان کو ریحام کے خلاف کر رہی تھی بلکہ عمران خان کے اشاروں پر ریحام کے ماضی کو کریدنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ ریحام خان نے اپنی کتاب میں یہ الزام بھی لگایا تھا کہ اس کے پاس عمران اور کرسٹین کی ای میل کا ثبوت موجود ہے جہاں پر کرسٹین نے باقاعدہ ریحام خان کے سابقہ شوہر سے رابطہ کیا اور اسے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ میڈیا پر آ کر ریحام خان کے ماضی کا کچا چٹھا کھولے اور اسے ایک بد کردار خاتون ثابت کرے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ریحام خان کے شوہر نے میڈیا پر آ کر بہت سے انٹرویوز دیے تھے، تو یہ سب عمران خان کی اجازت سے کرسٹین کا کارنامہ تھا۔ کرسٹین نے آخرکار عمران خان سے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ اس نے عمران کو اس راستے پر ڈال دیا جہاں پر ریحام خان کو طلاق دینا اب عمران خان کی مجبوری تھی۔ اس کے لیے وہ کئی بار پاکستان آئی اور آخرکار کرسٹین کا منصوبہ ہی کامیاب ہوا اور ریحام خان نے عمران خان سے تعلق توڑنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا جو کرسٹین سے تعلق توڑنے کے لیے کیا تھا، یعنی کردار پر حملہ کرنے کا۔ عمران ویسے ہی ریحام خان سے جان چھڑوانے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر اس میں کرسٹین کا کردار بہت اہم تھا۔ وہ آخری کیل تھا جب ریحام خان نے عمران خان کے بلیک بیری موبائل میں سے کئی مہینوں پر مبنی طویل ای میلز پڑھ لی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ ثبوت اپنی اور بیٹے کی ای میل پر فارورڈ کر دیا اور ان کے پاس اس بات کا ثبوت آج بھی موجود ہے۔ ریحام یہی ای میلز عمران خان کو دکھا کر اس سے جواب مانگنا چاہتی تھی۔ وہ لندن جا رہی تھی اور واپسی پر ان کا یہی منصوبہ تھا کہ عمران سے جواب طلب کریں گی، مگر عمران نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ ریحام خان کی سوانح عمری میں دونوں کی آخری موبائل چیٹ کچھ یوں لکھی ہے۔ عمران خان نے لکھا، جب بھی چیزیں ٹھیک ہونے لگتی ہیں کچھ سامنے آ جاتا ہے، ہم منحوس ہیں، حفاظت سے جاؤ۔ ریحام نے جواب دیا، تمہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، میں یہ سب تمہیں دکھانے کے لیے بنی گالا آ رہی ہوں۔ عمران کا جواب تھا، ایک دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ گزشتہ 10 ماہ مجھ پر کیسے گزرے ہیں، تمہارے ماضی کے حوالے سے میسیجز، ای میلز جو لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں، میں کتنا الجھا ہوا ہوں، میں کتنا پھٹا ہوا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں۔ تمہارے ماضی کے حوالے سے تمہاری ہر بات پر شک کرنا روحانی لوگوں سے ہدایت نے مجھے مزید الجھا دیا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ وٹ دی ایف۔ طلاق کے بعد بھی کرسٹین کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے لندن میں عمران کے دوست جہانگیر عرف چیکو، لندن کی ایک وکیل عائشہ جمیل کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بنائی اور ریحام خان نے اپنی کتاب میں یہ الزام بھی لگایا ہے کہ اس ٹیم نے اس کے سابقہ شوہر اور اس کی بیوی کے ساتھ مل کر ریحام خان کے خلاف میڈیا پر مہم چلوائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو ریحام خان سے جان چھڑوانے کے لیے ایک ایکٹڈ پلان بنا کر دیا تھا۔ پاکستان میں عمران خان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، امپائر کی انگلی ان کے ساتھ تھی۔ وہ آرمی چیف کو پاکستان کا باپ اور اسے ساری عمر آرمی چیف بنانے کے وعدے کر کے وزیر اعظم بننے والے تھے، مگر افسوس عمران خان نے تیسری شادی کرتے ہوئے بھی کرسٹین کی طرف نظر التفات نہیں برتی، اور اب کرسٹین بیکر عمر کے آخری حصے میں شاید بالکل ہی مایوس ہو چکی ہیں، مگر جب عمران خان پر برا وقت آیا تو ایک سچی عاشق کی طرح کرسٹین بیکر دوبارہ لندن کی سڑکوں پر نکلی اور عمران خان کی رہائی کے لیے اپیل کرتی نظر آئی۔ اگر آپ کو جستجو کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسی چینل کی کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔